1970 में उन्हें LDC की तरफ से एक कनाल का प्लाट क्रीम पार्क लाहौर में अलॉट हुआ। मियां नवाजिश अली साहब इस पर एक खूबसूरत कोठी तामीर करवाना चाहते थे। उनके एक दोस्त मिस्त्री खान ने उन्हें मशवरा दिया कि अगर मारूफ मिस्त्री इस काम के लिए रजामंद हो जाए तो उनकी मुश्किल आसान हो जाएगी। जब मियां साहब ने इसकी वजह पूछी तो मिस्त्री खान ने उन्हें बताया कि मारूफ मिस्त्री न सिर्फ 5 वक्त का नमाजी है बल्कि बहुत ईमानदार, मुखलिस और बेहतरीन कारीगर भी है। यही वजह है कि वो सारा साल काम में मसरूफ रहता है। लोगों को अपने मकानात और कोठियां तामीर करवाने के लिए बहुत पहले जाकर मारूफ मिस्त्री को बताना पड़ता है और जिसका काम वो ले ले उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, गोया कि उसे बना बनाया महल मिल गया हो। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी का प्रोग्राम खुशबू का राज। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मारूफ मिस्त्री की इतनी तारीफ सुनकर मियां नवाजिश अली ने अपने दिल में ठान ली कि कोठी बनवाई तो मारूफ मिस्त्री ही से बनवाई जाएगी। मियां साहब अगले ही रोज़ मारूफ को जाकर मिले और जब उन्होंने अपने मिलने का मकसद बयान किया तो मारूफ मिस्त्री ने उन्हें बताया कि वो अगले 10 माह मसरूफ़ है। मियां साहब ने भी उसे साफ अल्फाज में बता दिया कि वो अपनी कोठी उसी से तामीर करवाना चाहते हैं। तो मारूफ मिस्त्री ने भी उन्हें यकीन दिलाते हुए बताया कि वो काम मुकम्मल होते ही आपके पास आ जाएगा। 10 माह गुजरने के बाद मारूफ मिस्त्री आया और मियां साहब के प्लाट पर तामीर का काम शुरू कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मियां साहब कहते हैं कि मारूफ मिस्त्री के बारे में उन्होंने जो कुछ सुना था उसे वैसा ही पाया। वो इसके काम से बहुत मुतमईन थे। एक रोज़ इन्हें ऑफिस में छुट्टी थी और वो प्लाट पर काम देखने आए हुए थे, लेकिन बारिश की वजह से काम रुक गया। चुनांचे वो बैठकर गपशप लगाने लगे। सामीन, जब मियां साहब ने मारूफ मिस्त्री से पूछा कि वो अपने दूसरे हम पेशा लोगों से मुख्तलिफ क्यों है तो उसने बताया कि वो भी अपने दीगर हम पेशा लोगों की तरह ही हुआ करता था, लेकिन एक दफ़ा उसे एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसने उसकी ज़िंदगी बदल के रख दी और उस रोज़ से वो बहुत मेहनत, ईमानदारी और बग़ैर वक्त ज़ाया किए काम करता है। सामीन, जब मियां नवाजिश अली साहब ने वो वाक़या सुनाने पर ज़्यादा इसरार किया तो मारूफ मिस्त्री यूं गोया हुआ। मियां साहब, ये तकरीबन 10 बरस पुरानी बात है कि कसूरपुरा लाहौर के मुकीमी एक ताजर का इंतकाल हो गया जिसे सुबह 8 बजे दफनाया जाना था। इसके बेटों ने मुझे रात 11 बजे कब्र तैयार करने को कहा और फरमाइश की कि अंदर से कब्र की चारदीवारी पुख्ता ईंटों से बनाई जाए, क्योंकि बाद में वो इसके ऊपर पुख्ता कब्र तामीर करने का इरादा रखते हैं। मैंने हामी भरी एक मजदूर को साथ लिया और कब्रिस्तान पहुंच गया। हम दोनों ने इनकी बताई हुई जगह पर कब्र खोदना शुरू कर दी। मिट्टी नरम होने की वजह से 2-2.5 घंटे में खुदाई का काम मुकम्मल हो गया। मैंने मजदूर को कहा कि जाओ पानी भर के ले आओ ताकि गारा बनाया जा सके। पानी का नलका चूंकि काफ़ी दूर था और मुझे पता था कि मजदूर को खासा वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं कब्र की दीवारों की काट छांट करने लगा। मिट्टी की दीवारें बहुत नरम थीं और इसी दौरान मेरे तेशे की एक चोट से मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा कब्र में आ गिरा और दीवार में एक बहुत बड़ा शिगाफ पड़ गया और साथ वाली कब्र में रखा लकड़ी का ताबूत साफ नजर आने लगा। अंधेरे की वजह से मैं लैंप की रोशनी में काम कर रहा था। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों न ताबूत खोलकर देखा जाए कि मरने के बाद इंसानी लाश का क्या हशर होता है। चुनांचे मैंने शिगाफ को और बड़ा किया। अब आधा ताबूत मेरी आंखों के सामने था। तख्ता उखड़ने की देर थी कि ताबूत के अंदर से बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगी।
میں نے ایسی خوشبو اس سے پہلے کبھی نہ سونگھی تھی۔ میں نے غیر ارادی طور پر فوراً ہاتھ تابوت میں رکھی لاش کی طرف بڑھایا تو میرا ہاتھ کفن کے اوپر رکھے ہوئے تازہ گلاب کے پھولوں سے ٹکرایا۔ میں بہت حیران ہوا کہ پرانی قبر میں رکھے بند تابوت کے اندر تازہ پھول کون رکھ گیا ہے۔ جب میں نے کفن کے اوپر سے لاش کو چھوا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرا ہاتھ لاش کے بازو سے مس ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کا بازو بالکل زندہ انسان کی طرح تھا۔ پھر میں نے اس کے سینے کو چھوا تو وہ بھی بالکل تر و تازہ تھا، زندہ انسانی گوشت کی طرح لگتا تھا۔ المختصر جس اس کو بھی ہاتھ سے چھوا تو یہی محسوس ہوتا کہ کوئی زندہ انسان تابوت کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس خوش نصیب انسان کے چہرے کا دیدار کروں۔ اس غرض سے میں نے اس کا چہرہ ننگا کرنے کے لیے کفن کے سر والی طرف جو ہی ہاتھ بڑھایا تو کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھٹک دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ پھر ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ کسی غیبی طاقت نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے میرا ہاتھ پکڑ کے جھٹک دیا۔ میری عقل ٹھکانے آ گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ معروف اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے ان میں مداخلت مت کر ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ اگلے ہی لمحات میں تیزی کے ساتھ میں نے اکھاڑا ہوا تختہ دوبارہ تابوت کے اوپر جوڑ دیا اور جلدی سے قبر کا شگاف بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں مزدور بھی پانی لے کر آ گیا اور بڑی حیرانی سے بولا کہ یہ اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ خوشبو پہلے تو نہیں تھی۔ میں نے فوراً کہا کہ لوگ قبروں پر پھول رکھ جاتے ہیں، انہی کی آ رہی ہوگی۔ پھر میں نے اینٹوں کی چاردیواریاں تعمیر کر دیں۔ اسی دوران صبح کی اذان ہو گئی۔ ہم نے نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کر قبر کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ تقریباً 8 بجے کے قریب لوگ میت لے کر آ گئے اور دفنانے کا کام شروع ہو گیا۔ وہاں پر موجود لوگ قبرستان میں پھیلی خوشبو کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی پیاری دل آویز خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ میں خاموش رہا، کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن مختلف لوگوں سے پوچھتا رہا کہ فلاں قبر کس شخص کی ہے۔ آخر کار ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ یہ قبر عبداللہ مرحوم کی ہے۔ وہ بہت نیک، شریف اور رحم دل انسان تھا، رزق حلال کھاتا تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ کریم پارک کی فلاں گلی میں اس کا گھر ہے۔ میں نے بزرگ سے پوچھا کہ اس کی کوئی خاص صفت بتائیں تو انہوں نے جواب دیا کہ رزق حلال کمانے کے ساتھ ساتھ وہ اعلیٰ اخلاق کا مجسم نمونہ تھا اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی یتیم بچی کی پرورش کرتا اور پھر اس کی شادی کر دیتا۔ اس نے اس طرح سے 3 بچیوں کی پرورش کر کے ان کی شادیاں کیں اور سال میں 2 مرتبہ ان کو جا کر ملتا، انہیں تحائف دیتا اور ان کی خیر خبر لیتا۔ یہ داستان سن کر قبر کی خوشبو کے راز کے بارے میں سب کچھ جان گیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم لوگوں کی عظمت کا راز بھی میں نے پا لیا۔ میاں صاحب، بس اسی روز سے میں نے پکا تہیہ کر لیا کہ نماز کی پابندی بھی کروں گا اور اپنے رزق کو خوب حلال کر کے کماؤں گا اور اپنی آمدنی کا چوتھا حصہ بیواؤں، یتیموں اور غریبوں پر خرچ کروں گا۔ میاں صاحب، میں بھی عبداللہ مرحوم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں، اگرچہ میرے وسائل کم ہیں پھر بھی اپنے مشن پر عمل پیرا ہوں اور روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرا انجام بھی عبداللہ مرحوم کی طرح کر دے۔ میرے معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام خوشبو کا راز، جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔ میرے معزز سامعین، صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک مشہور شہر ایبٹ آباد کے ایک نواحی گاؤں میں
فضل الدین نام کا ایک موچی رہتا تھا جو نہایت نیک، شریف اور عاجز طبیعت کا انسان تھا۔ اس گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ایک چوراہا آتا ہے۔ اس چوراہے کے ایک طرف بہت پرانا چنار کا ایک درخت ہے۔ فضل الدین اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر جوتیاں مرمت کیا کرتا تھا۔ وہ صبح سویرے ناشتے کے بعد اپنا چھوٹا سا لکڑی کا بنا ہوا صندوق اٹھاتا اور چنار کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا۔ صندوق کے اندر جوتیاں مرمت کرنے کے تمام اوزار مختلف خانوں میں رکھے ہوتے تھے۔ درخت کے نیچے جس جگہ وہ بیٹھتا وہاں اس نے ایک چورس پتھر کی سل زمین میں پکی گاڑ رکھی تھی۔ اس سل کے اوپر وہ اپنے اوزاروں کی مدد سے سارا دن جوتیاں مرمت کرتا اور شام کو اپنے اوزار صندوق میں رکھتا اور گھر کی راہ لیتا۔ اس دنیا میں فضل الدین کی کل کائنات اس کی نیک فرما بردار بیوی اور اس کا معصوم بچہ روشن دین تھا۔ بچہ اکلوتا ہونے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا راج دلارا تھا۔ میرے معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں۔ میرے معزز سامعین، غریب ہونے کے باوجود فضل الدین اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھا۔ جب بچے کی عمر 5 برس کی ہوئی تو فضل الدین کی بیوی بہت علیل ہو گئی اور کچھ ہی دنوں میں علاج معالجہ نہ ہونے کے سبب انتقال کر گئی۔ اس کی موت سے فضل الدین اور معصوم روشن دین کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ ہنستا بستا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ چند ماہ گزرنے کے بعد گاؤں کے سمجھدار لوگوں نے فضل الدین کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن جب فضل الدین خلوت میں دوسری شادی کے متعلق سوچتا تو ایک ظالم سوتیلی ماں کے خد و خال کا عکس اس کے دل و دماغ میں ابھرتا اور پھر روشن دین اس کی آنکھوں کے آگے گھوم جاتا اور اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ چونکہ فضل الدین کو اپنے بیٹے سے بے حد پیار تھا، اس لیے اس نے کافی سوچ بچار کے بعد دوسری شادی نہ کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا اور خود ہی ماں اور باپ بن کر روشن دین کی پرورش شروع کر دی۔ معزز سامعین، اس نے روشن دین کو کتابیں لے کر دیں اور سکول داخل کرایا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد اسے سکول لے کر جاتا اور اسے سکول چھوڑ کر خود اسی چنار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر لوگوں کی جوتیاں مرمت کرتا۔ روشن دین کو جب سکول سے چھٹی ہوتی وہ سیدھا اپنے باپ فضل الدین کے پاس آتا۔ پہلے دونوں باپ بیٹا اپنے پیٹ کی دوزخ بھرتے، اس کے بعد فضل الدین جوتیاں بھی مرمت کرتا اور ساتھ روشن دین سے وہ سب کچھ سنتا اور پوچھتا جو اسے سکول میں پڑھایا جاتا۔ اس کے بعد روشن دین قریب والی مسجد میں ناظرہ قرآن پاک پڑھنے چلا جاتا۔ وہاں سے واپس آ کر وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتا کودتا۔ جوں ہی شام ہوتی تو فضل الدین اپنے اوزار سمیٹ کر صندوق میں رکھتا اور روشن دین بھی اپنے سکول کا بستہ اٹھاتا اور دونوں باپ بیٹا گھر کی راہ لیتے۔ گھر پہنچ کر فضل الدین رات کا کھانا پکاتا اور اس دوران روشن دین سکول سے ملنے والا ہوم ورک کر لیتا۔ پھر دونوں باپ بیٹا کھانا کھاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے اور سو جاتے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ معزز سامعین، آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک وقت آیا کہ روشن دین تن و من جوان ہو گیا اور اسے اچھا روزگار بھی مل گیا۔ اس کے کہنے پر فضل الدین نے مزدوری کرنی بھی چھوڑ دی۔ اگرچہ فضل الدین اب بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اس کی برسوں کی محنت ٹھکانے لگ چکی تھی اور روشن دین اس کے بڑھاپے کا سہارا بن چکا تھا۔ اس نے روشن دین کی شادی کروا دی۔ روشن دین کی بیوی بہت ہی نیک اور سادہ طبیعت کی تھی۔ وہ اپنے سسر کا بے حد احترام کرتی اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتی۔ روشن دین کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کیں۔ فضل الدین بابا کے گھر میں تو گویا رونقیں لگ گئیں اور وہ بے حد خوش تھا کہ ایک طویل عرصہ سخت محنت و مشقت میں گزارنے کے بعد بڑھاپے میں اسے سکھ اور چین نصیب ہو گیا تھا۔ فضل الدین بابا کا سب سے بڑا پوتا 8 سال کا ہو چکا تھا اور سب سے چھوٹی پوتی کی عمر 1 سال تھی۔
خود فضل الدین بابا بھی 70 برس کا ہو چکا تھا۔ میرے معزز سامعین، اگرچہ زندگی کے روز و شب ہنسی خوشی گزر رہے تھے، لیکن شاید قادر مطلق کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فضل الدین کا بیٹا روشن الدین بیمار ہو گیا۔ جب ڈاکٹروں کو چیک کرایا گیا تو اسے فوراً ہسپتال داخل کیا اور علاج معالجے کے دوران پتہ چلا کہ روشن الدین کو تو معدے کا کینسر ہے اور وہ بھی آخری سٹیج میں ہے۔ ایک ہی ماہ کے اندر روشن الدین بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ جب 70 سالہ بوڑھے فضل الدین بابا نے اپنے گھر سے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانے کے لیے اسے کندھا دیا تو گاؤں کے تمام مرد آپ دیدہ ہو گئے اور خواتین دھاڑیں مار مار کر رو پڑیں۔ معزز سامعین، جب فضل الدین بابا اپنے بیٹے کے جنازے کو کندھا دیے قبرستان کی طرف جا رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ رہا تھا، لیکن کسی نے اسے اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس نے خود بھی صبر کا گھونٹ پیا اور اپنی جوان بیوہ بہو کو بھی کہا کہ بیٹا صبر کر، اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گاؤں کے ہر گھر میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ فضل الدین بابا اور اس کے گھر والوں کا کیا بنے گا۔ لیکن میرے معزز سامعین، کچھ دن گزرنے کے بعد گاؤں والے یہ منظر دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے کہ گاؤں کے چوراہے میں اسی پرانے چنار کے درخت کے نیچے فضل الدین بابا بیٹھا جوتیاں مرمت کر رہا تھا۔ اگرچہ وقت کا دیمک اس کے ہاتھوں اور بازوؤں کی طاقت کو چاٹ چکا تھا، لیکن پہاڑ جیسا حوصلہ رکھنے والے فضل الدین بابا نے ہمت نہ ہاری اور اپنے معصوم پوتوں اور پوتیوں کے لیے محنت مشقت شروع کر دی۔ اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ ساری زندگی دکھ، اذیت اور مصیبت میں گزارنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کیا، بلکہ اس کی رضا میں راضی رہا اور اب اس بڑھاپے میں پھر سے جوتیاں مرمت کرنی شروع کر دیں۔ لوگ اسے دیکھ کر اش اش کر اٹھے۔ گاؤں کے کئی آوارہ اور اوباش نوجوانوں نے اسے دیکھ کر نشہ آوارگی چھوڑ دی اور سدھر گئے۔ اتنی غربت اور مفلسی کے باوجود فضل الدین بابا نے اپنے حوصلہ اور ہمت کی بنا پر اپنے گاؤں والوں میں احترام عظیم حاصل کر لیا۔ ابھی چند ہی سال گزرے تھے کہ ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ فضل الدین بابا کی بہو بھی رضائے الہی سے انتقال کر گئی۔ اب 75 سالہ بوڑھا فضل الدین بابا اس بھری دنیا میں اپنے معصوم پوتوں اور پوتیوں کی کل کائنات رہ گیا تھا، اور کچھ ایسا ہی معاملہ فضل الدین کے ساتھ بھی تھا۔ معزز سامعین، اس قیامت کے گزرنے کے بعد بھی اس کے پایہ استقامت میں ذرا سی بھی لغزش نہ آئی اور بابا مزدوری کرتا رہا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اس کے بڑے دونوں پوتے بھی جوان ہو کر روزگار پر لگ گئے۔ بڑا پوتا پاک فوج میں بھرتی ہو گیا اور چھوٹا ایک پرنٹنگ پریس میں اچھی تنخواہ پر ملازم ہو گیا۔ لیکن فضل الدین بابا نے بھی اپنی محنت مزدوری جاری رکھی۔ پھر یکے بعد دیگرے اس نے اپنے بڑے پوتوں اور بڑی پوتی کی شادی بھی کرا دی۔ میرے معزز سامعین، سن 2004 میں فضل الدین بابا نے 96 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اس کا نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب لوگوں نے اس کی میت کا دیدار کیا تو یوں لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ آج فضل الدین بابا کے تمام پوتے پوتیاں شادی شدہ ہیں اور خوش باش زندگیاں گزار رہے ہیں۔ میرے معزز سامعین، فضل الدین بابا نے اس قدر تلخ زندگی گزارنے کے باوجود نہ خودکشی کی، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، نہ لوگوں کے سامنے اپنی تقدیر کا رونا رویا اور نہ کبھی مایوسی کو پاس پھٹکنے دیا۔ جبکہ آج کل اکثر ہم میڈیا میں پڑھتے اور سنتے ہیں کہ فلاں نے زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، اور اگر آپ کسی جائے وقوع پر پہنچ جائیں تو آپ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ اس کے پاس خودکشی کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہ تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ دراصل راستہ موجود ہوتا ہے اگر راستہ دکھانے والا مل جائے تو، جو اس کی دل جوئی کر سکے، جو اسے زندگی جیسے اڑیل سانٹ سے لڑنے کا گر سکھا سکے، جو اسے یہ سمجھا سکے کہ خدا ان کی مدد ضرور کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ میرے معزز سامعین،
امیر یا غریب ہونا کوئی فخر یا طعنہ کی بات نہیں ہے۔ زندگی تو اللہ تعالیٰ کی مقدس امانت ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک مسلمان کی عزت و حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور جب وہ مسلمان مایوسی، نا امیدی، غربت اور سنگین حالات کی وجہ سے خودکشی کر ڈالے تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کے ایسے ستم زدہ افراد کی اگر مالی و جانی مدد نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم ان پر تھوڑی توجہ دیں، انہیں یہ بتائیں کہ مایوسی تو بہت بڑا گناہ ہے، اور انہیں برے سے برے حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دلائیں۔ انہیں فضل الدین بابا جیسے لوگوں کی مثالیں دے کر ان کی ڈھارس بنائیں کہ جنہوں نے مجبور و لاچار ہوتے ہوئے بھی کیچڑ میں کنول کے پھول کھلائے اور اچھی زندگی بسر کر کے دکھائی۔ اور یہی ہمارا موضوع سخن ہے کہ مایوسی گناہ ہے۔ میرے معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ اب ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔ وہ ایک مہم جو نڈر اور حیرت انگیز کو پیما تھا۔ وہ غیر معمولی حد تک چوٹیاں سر کرنے میں ماہر تھا۔ وہ تنہا چوٹی سر کرتے ہوئے خوف محسوس نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ وہ تنہا ایک ایسی چوٹی سر کرے گا جو سب سے زیادہ اونچائی اور ڈھلوان والی ہو۔ اگلے دن کچھ ضروری ساز و سامان کے ساتھ اس نے اپنا سفر شروع کیا۔ اگرچہ اس چوٹی کو تنہا سر کرنا جان جوکھوں میں ڈالنے والی بات تھی، مگر وہ آہنی عزم کا مالک انسان تھا۔ اس نے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کا پکا عزم کر لیا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، اس کو پیما نے اندازہ کر لیا کہ یہ حد سے زیادہ ڈھلوانی چوٹی ہے۔ وہ ابھی چوٹی کے وسط میں پہنچا تھا۔ سفر اچھا خاصا دشوار گزار تھا، مگر اس کے پایۂ استقامت میں لغزش نہ آئی اور آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب چار سو اندھیرا کافی گہرا ہو گیا تھا۔ اب اس نے ایک اہم فیصلہ کرنا تھا کہ آیا اپنا سفر رات کی اس تاریکی میں جاری رکھے یا رات وہیں قیام کرے جو کہ مناسب جگہ تھی، اور صبح اپنے سفر کو دوبارہ جاری کرے۔ میرے معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری مزید اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ سامعین، اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنا سفر رات کی اس تاریکی میں جاری رکھے گا۔ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، سردی کی شدت میں بھی تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ کوہ پیما سوچ رہا تھا کہ فتح وہی لطف دیتی ہے جو جان کو جوکھوں میں ڈال کر حاصل کی جائے، اور اسی فتح کو ایک فتح اور کامیابی کہا جاتا ہے۔ وہ انہی سوچوں میں مگن آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ بے قابو ہو کر گرنے لگا۔ وہ جس رسی کے سہارے اوپر چڑھ رہا تھا وہ رسی بھی گرنے لگی۔ اوپر کی طرف آسمان اور نیچے کی طرف گہرائی کا کچھ اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنی بلندی پر سے گر رہا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے موت رقص کرتی دکھائی دینے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اب اس کا بچنا محال ہے۔ اس نے اپنی انتہائی نوکیلی ہتھوڑی کو چٹان میں کھبانے کی بار بار کوشش کی، لیکن بے سود۔ جب اس کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں اور اس کی عقل جواب دے گئی تو اس نے موت کو سامنے دیکھ کر حواس باختہ آواز میں اپنے رب کو پکارا۔ وہ چلایا، اے میرے پروردگار، میری مدد فرما دیجئے۔ اس کا جذبہ ایمانی اپنے عروج پر تھا۔ سامعین، بے انتہا خوف کی وجہ سے اس کا اپنے آخری سہارا اللہ تعالیٰ پر اس وقت ایمان و یقین بے انتہا پختہ ہو چکا تھا۔ اگرچہ بظاہر بچنے کی کوئی بھی امید باقی نہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے کسی غیبی مدد کی امید تھی۔
کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح اسے بچا لیں گے۔ وہ پورے ایمان و یقین کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑایا۔ وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگ رہا تھا اور اونچا پکار کر دعا کر رہا تھا، اے میرے رب میری مدد فرما دیجئے، میری جان بچا لیجئے، آپ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں، سب کچھ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، میں ابھی جینا چاہتا ہوں، مجھے بچا لیجئے۔ سامعین، اچانک اس نے اپنے قریب کوئی رسی نما چمکتی ہوئی شے دیکھی جو اس کے بالکل پاس لٹک رہی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ رسی مضبوط ہے۔ اس نے فوراً رسی کو تھام لیا۔ اب وہ اس رسی کے ساتھ جھول رہا تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ اب وہ کم از کم گر نہیں رہا تھا۔ جب اس کے حواس کچھ بحال ہوئے تو اس کا ذہن رسی کی طرف گیا۔ اس نے جلد اندازہ کر لیا کہ رسی پہاڑ سے بہت مضبوطی سے بندھی ہوئی ہے، مگر کتنی اونچائی پر رسی بندھی ہوئی ہے اور نیچے کہاں تک جا رہی ہے اس کا اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ رات بے حد تاریک تھی، مگر وہ اس بات پر خوش تھا کہ اس کی جان بچ گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرما دی تھی۔ اس نے اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریفیں کیں۔ اس نے دیکھ لیا کہ بے شک اللہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب بندہ اسے دل و جان سے پکارتا ہے تو وہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ وہ ابھی اپنے اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر سوچ بچار کر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک غیبی آواز آئی، کیا تم محفوظ ہو؟ آواز سن کر کو پیما چونک پڑا۔ اسے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ وہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرا فرد موجود نہ تھا۔ پھر یہ آواز کیسی؟ آواز، کیا تم محفوظ ہو؟ کو پیما، ہاں، مگر تم کون ہو؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ آواز، میں تمہارا رب ہوں۔ کو پیما، اے میرے رب، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری پکار سن لی اور میری جان بچائی، بے شک تو بے قرار کی سنتا ہے۔ آواز، اے میرے بندے، کتنا بھروسہ ہے تجھے مجھ پر؟ کو پیما، ہر شے سے بڑھ کر پروردگار، تو دیکھ اے رب کائنات کہ میں نے اس مصیبت کی گھڑی میں صرف اور صرف تجھے یاد کیا، میرا یقین اور بھروسہ صرف تجھ پر ہے، صرف تو ہی مددگار ہے۔ آواز، تو کیا ایمان رکھتا ہے تو مجھ پر؟ کو پیما، بے شک میرے پروردگار، میرا ایمان تجھ پر، تیرے احکامات پر اور تیرے وجود پر، تیری بڑائی و کبریائی پر ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ آواز، تو پھر اس رسی کو چھوڑ دے۔ کو پیما، کیا؟ آواز، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ رسی چھوڑ دے۔ کو پیما، رسی چھوڑ دینا تو کمال کی حماقت ہوگی پروردگار، اگر میں نے رسی چھوڑ دی تو گر کر مر جاؤں گا۔ آواز، اے میرے بندے، ابھی تو نے کہا تھا کہ تو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے اور تیرا مجھ پر کامل ایمان ہے۔ جب میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ رسی چھوڑ دے تو پھر کیا چیز تجھے ایسا کرنے سے روک رہی ہے؟ کو پیما، صاف ظاہر ہے پروردگار کہ یہ رسی میری جان بخشی کا واحد سہارا ہے، اگر اسے چھوڑ دوں گا تو کیا مر نہ جاؤں گا؟ تو نے ہی یہ رسی میری جان بچانے کے لیے مجھے دی اور اب تو ہی کہہ رہا ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں، یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ آواز، رسی چھوڑ دے میرے بندے، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ کو پیما، میری عقل یہ سمجھنے سے قاصر ہے، اے اللہ پاک کہ رسی چھوڑ دینے میں میری کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ رسی چھوڑ دینے کا مطلب تو موت کے منہ میں جانا ہے اور میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ اے اللہ، میں رسی ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ میرے معزز سامعین، عقل اور توکل علی اللہ کی اس جنگ میں عقل نے توکل نہ کیا، ایمان کو مات کھانا پڑی اور عقل کو فتح ہوئی، آخر وہ آواز بھی چلی گئی۔ اس رات کی سیاہی میں کو پیما پھر سے اکیلا رہ گیا۔ وہ رسی پکڑ کے لٹکتا رہا، یہ سوچ کر کہ اس کی جان سلامت ہے۔ وہ ساتھ ہی ساتھ یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رسی چھوڑنے کو کیوں فرمایا، اس میں کیا مصلحت ہو سکتی تھی؟ اس کی عقل یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، سردی کی شدت میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کو پیما اگرچہ قوی الجثہ تھا، لیکن سردی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اسے اپنی رگوں میں خون منجمد ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اس نے رسی کو اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ یوں ہی لٹکتا رہا
और शायद शदीद ठंड की वजह से मर गया। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगले रोज़ जब कोपैमा अपने बेस कैंप में न आया तो उसका सुराग लगाने के लिए एक इमदादी टीम चोटी की तरफ रवाना हुई। टीम के अराकीन ने उस कोपैमा को ढूंढ लिया। उन्होंने दूर से देखा कि कोपैमा रस्सी के साथ चिपका हुआ था। करीब जाने पर उन्हें यह इंकशाफ हुआ कि वो कोपैमा तो मर चुका था, मगर रस्सी के साथ ही लटका हुआ था। लेकिन एक बात पर सारी टीम हैरान थी कि कोपैमा ने आखिर रस्सी क्यों ना छोड़ी। अगर वो रस्सी छोड़ देता तो कहीं रात बसर करने की पनाह तलाश कर सकता था और इस तरह उसकी जान बच जाती। हर एक के जहन में एक ही सवाल था कि क्या कोपैमा ने खुदकशी कर ली। इन तमाम सवालात के जवाबात तो कोपैमा अपने साथ ही ले गया, लेकिन अगले रोज़ अखबारात की जीनत ये सुर्खी बनी। एक बर्फ़पोश चोटी के करीब एक कोपैमा की लाश इस हालत में पाई गई कि वो रस्सी के साथ लटक रहा था और उसका जिस्म सर्दी की वजह से अकड़ चुका था। तफसीलात के मुताबिक वो ज़मीन से सिर्फ 3 फुट ऊंचाई पर लटक रहा था और कयास यही किया जाता है कि कोपैमा ने खुदकशी कर ली। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अकल और ईमान का आपस में चोली दामन का साथ है। दिल के साथ अकल की पासबानी ज़रूरी अमर है, मगर कभी कभी इसे तन्हा छोड़ देने और अल्लाह पर तवक्कल करने ही में आफियत होती है। अल्लाह ताला तो उसे बचाना चाहते थे, लेकिन उसकी अकल ने उसे मरवा डाला, क्योंकि उस मुश्किल वक्त में उसने अल्लाह पाक से जो कौलो इकरार किया था उसमें वो झूठा साबित हुआ। ऐसे मौके पर दानाए राज हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने क्या खूब फरमाया है, अच्छा है रहे दिल के साथ पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान हकीम में अल्लाह पाक बनी नौ इंसान को बार बार अकल के इस्तेमाल की तलकीन फरमाता है। ये अकल ही तो है जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना दिया, मगर जब बात इसरार खुदाबंदी की हो तो हम अपनी नाकिस अकल के बल बोते पर अहकाम इलाही को नहीं परख सकते। यहाँ जो चीज़ काम आती है वो है कामिल ईमान और इश्क हकीकी। ये वो साथ है जब अकल और ईमान की जंग छिड़ जाती है। अकल हर हाल में नफ़ा और नुकसान देखती है और हर चीज़ की दलील मांगती है, मगर ईमान कामिल और इश्क हकीकी सिर्फ अल्लाह की रज़ा को देखता है और बंदा मोमिन की ये सबसे बड़ी सिफ़त है। अगर दिल अकल का मती होगा तो ईमान कमज़ोर होगा, क्योंकि अकल की इंतहा ईमान की इब्तदा है। कुछ लोग मकाम इश्क को अपनी मंजिल समझते हैं और कुछ अकल को फोकियत देते हैं और ज़िंदगी के तमाम मामलात में अकल को मद्देनज़र रखते हैं, जैसा कि उस कोपैमा ने किया। लेकिन हकीकी कामयाबी उन्हें नसीब होती है जो इश्क हकीकी में ख़ुद को फना कर देते हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसलिए आइए हम उनमें से हो जाएं जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर कामिल भरोसा करते हैं, जिनके दिल अल्लाह की तरफ झुके रहते हैं, जिनके दिल अकल के ग़ुलाम नहीं होते बल्कि उनका ईमान हर चीज़ पर हावी होता है। बकौल दानाए राज, सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का ग़ुलाम हो वो दिल न कर कबूल। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह जल्द हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान। सामीन, ये 22 सितंबर 1918 का एक दिन है। जंगे अजीम अपनी पूरी आबोताब पर है। ऐसे में पेरिस से 200 किलोमीटर दूर वाक़या एक कस्बा मार्क्विन के मकाम पर एक 25 साला बरतानवी फ़ौजी डी हेनरी ट्रेनी राइफल तान के खड़ा है और उसके निशाने पर एक जर्मन डाकिया फ़ौजी है।
جو جانتا ہے کہ ابھی کچھ ہی لمحوں میں وہ اسے شوٹ کر ڈالے گا، لیکن لمحات گزرتے گئے اور ہنری نے فائر نہ کیا اور پھر جرمن فوجی کو بھاگ جانے کا اشارہ کیا، چنانچہ وہ بھاگ گیا۔ سامعین، اکثر چھوٹے واقعات بڑے بڑے حادثات کو جنم دیتے ہیں۔ ڈی ہنری کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ جس جرمن کو ایک ادنا سپاہی سمجھ کر اور ترس کھا کر چھوڑ رہا ہے، وہ آگے چل کر 20ویں صدی عیسوی کی ظلم و جبر کی سب سے بڑی تاریخ رقم کرے گا۔ ساری دنیا کے لیڈرز جس سے درخواست کرتے رہے کہ جنگ کے بجائے امن کا راستہ اپناؤ، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی۔ اسے یہ جنون تھا کہ جرمن قوم جو آریہ نسل سے تعلق رکھتی ہے وہ دنیا کی سب سے افضل قوم ہے اور اس کا حق ہے کہ دنیا پر حکمرانی کرے۔ بالآخر اس کی چھیڑی ہوئی جنگ دوسری جنگ عظیم میں تبدیل ہو گئی، جس میں لگ بھگ 5.5 کروڑ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ دنیا اس کو ایڈولف ہٹلر کے نام سے جانتی ہے، جو اگرچہ پیدا تو آسٹریا میں ہوا تھا لیکن جوان ہو کر اپنی ماں کے وطن جرمنی چلا آیا اور پھر اس نے ساری زندگی بڑے وفادار جرمن کی حیثیت سے گزاری۔ سامعین، وہ جس قدر اپنی والدہ سے محبت کرتا تھا اسی قدر اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا۔ اگرچہ وہ ذہانت، سیاست، چال بازی، منصوبہ بندی، جرت، عزم اور حوصلے کا ایک پیکر تھا، لیکن وہ بے حد شفاق اور ڈکٹیٹر بھی تھا۔ اگرچہ وہ اعلیٰ پائے کا مصور بننا چاہتا تھا مگر ناکام رہا اور مقدر نے اس کے ہاتھ میں بندوق تھما کر اسے جرمن فوج کا سپاہی بنا دیا۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں ایڈولف ہٹلر۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں۔ میرے معزز سامعین، ہٹلر نے اپنے باقاعدہ سیاسی کیریئر کا آغاز جرمنی کی ایک مزدور پارٹی جرمن ورکرز پارٹی سے کیا، جو بعد میں نازی پارٹی کہلائی گئی۔ وہ 1921 میں نازی پارٹی کا سربراہ بن گیا اور ساتھ ہی اس نے ایس اے کے نام سے اپنی ایک سول فوجی تنظیم بھی بنا لی، جس کے کارکنان ہٹلر کے سخت شیدائی تھے اور انہیں ڈرون ٹروپرز کہا جاتا تھا۔ وہ براؤن شرٹس میں ملبوس نظر آتے تھے۔ سامعین، 1923 میں جرمن حکومت کی ناکامی کی وجہ سے جرمنی کی معیشت مکمل تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ جرمن مارک اس قدر ڈی ویلیو ہو چکا تھا کہ اگر بیکری سے ایک بند یا ڈبل روٹی لانی پڑتی تو عوام تھیلوں کے تھیلے پیسوں کے بھر کر لے کر جاتے اور اس کے عوض فقط ایک ڈبل روٹی حاصل کرتے۔ ہٹلر جو ایک انقلابی تھا، اس نے جب یہ حالات دیکھے تو اپنی نازی کارکنان کو ساتھ ملا کر میونخ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جو ناکام ہو گئی اور ہٹلر کو حکومت وقت نے مقدمہ چلا کر 5 سال قید کی سزا سنا دی، لیکن پھر چند ماہ بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ قید کے دوران اس نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مائن کیمپ لکھی۔ سامعین، اس واقعے کے بعد ہٹلر یہ جان گیا کہ اس ملک میں انقلاب ووٹ کے ذریعے لایا جا سکتا ہے، چنانچہ اس نے نازی پارٹی کے پلیٹ فارم سے 4 مرتبہ آگے پیچھے الیکشن لڑا لیکن ہارتا رہا۔ بالآخر 30 جنوری 1933 کو وہ جرمنی کا چانسلر بن گیا اور ٹھیک 1 سال بعد صدارت کا عہدہ بھی ہٹلر کے پاس آ گیا۔ حتیٰ کہ فوج کا کمانڈر ان چیف بھی ہٹلر کو بنا دیا گیا۔ اس نے وہ تمام اختیارات حاصل کر لیے جو ایک ڈکٹیٹر کے پاس ہونے ضروری ہوتے ہیں۔ پھر اس نے صدر اور چانسلر کے عہدے کو ایک عہدے میں ضم کر کے اس کا نام فیورر رکھ دیا اور اس طرح وہ جرمنی کا آل ان آل یعنی فیورر بن گیا۔ اس کے بعد اس نے نہ صرف سیاسی اور دیگر پارٹیوں پر پابندی لگا دی بلکہ ہر اس کام کو سختی سے منع کر دیا جو نازی نظریات سے متصادم تھا۔ سامعین، ہٹلر یہودیوں کا بھی بے انتہا مخالف تھا۔ اس نے 60 لاکھ یہودی ہالوکاسٹ کے فتنے میں مروا دیے تھے۔
سامعین، ہٹلر نے برسرِ اقتدار آتے ہی جرمنی کی بری، فضائی اور بحری قوت میں بے حد اضافہ کیا۔ اس نے اپنے ملک میں ایسے منصوبے بنائے کہ جرمنی سے غربت و بے روزگاری کا خاتمہ ہو گیا اور عوام مکمل خوشحال ہو گئی۔ اسی لیے جرمن قوم نے آخر دم تک ہٹلر کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ملک کے داخلی معاملات سے فارغ ہو کر اس نے خارجی سطح پر سب سے پہلے وہ ہرجانہ دینے سے انکار کر دیا جو پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی پر عائد کیا گیا تھا۔ اس نے یہی پیسہ اپنے ملک پر لگایا۔ دوسرا، اس نے لیگ آف نیشن بھی چھوڑ دی اور سارے عالمی معاہدے توڑ دیے۔ لیکن چونکہ امریکی معیشت کرش کر جانے کے سبب ساری دنیا اس وقت دی گریٹ ڈپریشن کے معاشی بحران سے دوچار تھی، اس لیے اس کا کوئی کچھ نہ کر سکا۔ 1938 میں اس نے پہلے رین لینڈ، پھر آسٹریا اور چیکو سلواکیہ پر قبضہ کر لیا۔ روس جو اس کا اصل حریف تھا، اس کے ساتھ 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ کر لینے کے بعد ہٹلر نے ناروے، لگزمبرگ اور بیلجیم پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر وہ 15 لاکھ فوج لے کر پولینڈ پر حملہ آور ہو گیا، لیکن فرانس اور برطانیہ اس جنگ میں پولینڈ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر اسی دوران اس نے برطانیہ پر فضائی حملے کیے۔ برطانیہ ایک نئی چیز راڈار بنا چکا تھا اور اس راڈار سسٹم کی وجہ سے ہٹلر فضائی جنگ بری طرح برطانیہ سے ہار گیا۔ اس کے بعد اس نے نہایت خفیہ انداز میں 40 لاکھ فوج لے کر روس پر حملہ کر دیا، جس کا سٹالن کو بے انتہا دکھ تھا کیونکہ اس نے بغیر کسی وجہ کے جنگ بندی کا معاہدہ توڑ دیا تھا۔ ادھر اس نے ایک اور غلطی کی کہ امریکہ کے خلاف بھی محاذ کھول دیا اور فرانس پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر روسی فوج سے جرمنی کی فوج آپریشن باربروسا میں شکست کھانا شروع ہو گئی، جس کی ایک بڑی وجہ خراب موسم بھی تھا، اور یوں 1942 میں جرمنی کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ جرمن فوج ماری گئی اور جو بچی وہ روسیوں کے ہاتھوں قید ہو گئی۔ اس شکست کے بعد ایک جانب سے روسی افواج جرمنی کی طرف بڑھ رہی تھیں اور دوسری جانب سے امریکی اتحاد اس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ پھر مسلسل شکستوں کے بعد ہٹلر جرمنی کے شہر برلن میں اپنے بنکر، جس کا نام فیورر بنکر تھا، تک محدود ہو کر رہ گیا۔ پھر 29 اپریل 1945 میں اس نے اپنی ایک پرانی محبوبہ سے شادی کر لی جو 15 سال تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا نام تھا ایوا براؤن۔ لیکن اگلے ہی دن 30 اپریل کو فیورر بنکر کے ایک کمرے میں ہٹلر نے اپنے سر میں گولی مار کر اور ایوا براؤن نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ سامعین، ہٹلر کا یہ آخری ٹھکانہ فیورر بنکر آج بھی محفوظ ہے اور سیاح لوگ اسے دیکھنے برلن جاتے ہیں۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں ایڈولف ہٹلر، جو اب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔ یہ 18ویں صدی کے آخر کی بات ہے۔ ایک نوجوان فوجی کیڈٹ کسی شخص کی تلاش میں پیرس کی گلیوں میں مارا پھر رہا تھا۔ وہ ہر گزرنے والے سے اس کے متعلق پوچھتا، لیکن اس کو اس کی منزل کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس نوجوان سے کچھ دور ایک سنتری جو اپنی ڈیوٹی پر متعین تھا، کافی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نوجوان کی بے چینی اور پریشانی دیکھ کر سنتری نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے مخاطب ہوا۔ ہیلو موسیو، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کس الجھن میں گرفتار ہیں؟ شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔
اس نوجوان نے پر امید انداز میں سنتری کو بتایا کہ وہ ایک مشہور بوڑھے نجومی ایبے ڈی لا کلارک کی تلاش میں ہے جو یہیں کہیں اس بستی میں رہتا ہے۔ سنتری نے پوچھا، کون ایبے ڈی لا کلارک؟ وہ جو ستاروں کی چال سے قسمت کا حال بتاتا ہے؟ نوجوان نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، جی ہاں وہی۔ تو سنتری نے اسے گائیڈ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ مختلف گلیوں کے چکر کاٹ کر فلاں جگہ ایک بلند و بالا بوسیدہ عمارت کی 6ٹی منزل پر اس نجومی سے مل سکتا ہے۔ نوجوان نے سنتری کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بتائے ہوئے پتے پر چل پڑا اور کچھ ہی دیر بعد کئی منزلہ بلند بوسیدہ عمارت کے سامنے جا پہنچا۔ پھر وہ بڑی سرعت کے ساتھ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا 6ٹی منزل پر پہنچ گیا اور اس نے نجومی کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا۔ اتفاق سے دروازہ کھلا تھا۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا کہ ایک نیک صورت بزرگ جس نے لمبا چوغا پہن رکھا ہے ایک فلکیاتی چارٹ پر جھکا ہوا ہے۔ نوجوان نے اپنے دل ہی دل میں کہا، غالباً یہی وہ نجومی ہے، اور پھر خاموشی سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ نجومی کی شخصیت اور اس کے چہرے پر پھیلی عظمت و وقار نے نوجوان کو بہت متاثر کیا۔ اتنے میں نوجوان کو خیال آیا کہ اس کی جیب میں موجود سکے تو اتنے بڑے اور عظیم نجومی کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہت کم ہیں، لہٰذا اسے آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ چنانچہ وہ واپسی کے لیے پلٹا، لیکن اس کے قدموں کی آہٹ نے نجومی کو چونکا دیا۔ پھر نوجوان کے کانوں سے نجومی کی شفقت بھری آواز ٹکرائی، ٹھہرو میرے بیٹے، تم میری دعائیں لینے آئے ہو یا میرے مشورے؟ یہ سنتے ہی نوجوان نے خوشی سے دوبارہ مڑ کر نجومی کو دیکھا اور کہا، مشورے؟ لیکن فی الحال آپ کو دینے کے لیے میرے پاس معقول معاوضہ نہیں ہے، اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ مگر نوجوان کو دیکھتے ساتھ ہی بوڑھے نجومی کی آنکھیں اس کے چہرے پر گڑ کر رہ گئیں۔ وہ اس وقت علم فلکیات کی روشنی میں فرانس کی جنم پتری دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں فرانس کے آسمان پر ابھرتے ہوئے ایک نئے درخشندہ ستارے کو دیکھ رہی تھیں۔ پھر نجومی بولا، اندر آ جاؤ بیٹا، پیسہ میرا منتہائی مقصود نہیں ہے، مجھے تمہارے چہرے پر کوئی خاص بات دکھائی دیتی ہے، میں بلا معاوضہ تمہیں مشورے دینے کے لیے تیار ہوں۔ نجومی نے نوجوان کو کمرے میں اپنے پاس بٹھایا اور پھر ایک بھرپور نگاہ نوجوان کے چہرے پر ڈالی اور کچھ دیر دیکھنے کے بعد پھر وہ اپنے فلکیاتی چارٹ پر جھک گیا اور بہت دیر تک جھکا رہا۔ پھر اس نجومی پر ایک استغراقی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ پھر اس نے آنکھیں کھولیں اور نوجوان کو دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلانے کو کہا۔ پھر نوجوان کے ہاتھوں کی لکیروں اور دیگر منقش علامات نجومی کی توجہ کا مرکز بن گئیں۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کے ہاتھوں کے انگوٹھے نہایت لمبے اور بہت مضبوط ساخت کے ہیں، جو زبردست لیڈرشپ اور حاکمانہ صلاحیتوں کے آئینہ دار تھے۔ اس نے نوجوان کے ہاتھوں میں بہت شاندار مقدر اور شہرت کی لکیریں بھی دیکھیں، جو اس کے نزدیک کامیابی و کامرانی کا ناقابل تردید ثبوت تھیں۔ نجومی نے جب نوجوان سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام نپولین بونیپارٹ بتایا۔ نجومی نے یہ نام سن کر اپنے ذہن میں کچھ حساب لگایا اور ایک گہری سانس لینے کے بعد بولا، تم اپنا نام نپولین بونیپارٹ کی جگہ نپولین بوناپارٹ رکھ لو اور بونے کے وائے کو اے سے بدل دو۔ نوجوان نے اسبات میں سر ہلایا اور اس کی وجہ بھی پوچھی تو نجومی نے مسحور کن آنکھوں سے نوجوان کو دیکھا اور پھر یوں گویا ہوا،
نپولین بوناپارٹ، یہ تبدیلی تمہیں فرانس کے ستارے سے ہم آہنگ کر دے گی۔ نجومی کے لہجے میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ اس نے کہا، تمہارے نام پر 13 کا ہندسہ نکلتا ہے جو تباہیوں، بربادیوں اور ہلاکتوں کا ہندسہ ہے۔ یہ تمثیلاً موت کے ہاتھ میں ایک ایسی درانتی ہے جو انسانوں کو کاٹے گی۔ جنگ و جدال اور قتل و غارت گری تمہارا مقدر ہوگا۔ آج سے ٹھیک 7 سال بعد عظیم الشان لشکروں کی کمان تمہارے ہاتھ میں ہوگی اور بڑے بڑے شہنشاہوں کے سر تمہارے قدموں میں ہوں گے، اور ایک انتہائی وسیع و عریض سلطنت پر تمہارا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ بحر و بر پر تمہاری ہیبت و جبروت کا سکہ رواں ہوگا اور فرانس پر تمہاری مکمل بادشاہت ہوگی۔ نجومی کچھ دیر کو رکا اور پھر اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے بولا، تم ایک دور افتادہ جزیرے میں پیدا ہوئے تھے اور شاید تمہارا اختتام بھی ایک جزیرے میں ہی ہوگا۔ فرانس سے بہت دور سمندر کی لہروں کے درمیان ایک سنگلاخ جزیرہ ہے جو تمہاری آرزوؤں کا مدفن ہوگا۔ یہاں تم موت و حیات کی آخری کشمکش میں مبتلا ہوگے، اور موت و حیات کے ان 2 جزیروں کے درمیان عظمت و اقتدار کی کوئی انتہا ایسی نہ ہوگی جہاں تمہارے قدم نہ پہنچ سکیں۔ تم بلا شبہ ایک عظیم انقلابی ہو۔ تمہاری داستان حیات خطرناک حادثات، نغموں بھرے رومانوی واقعات، عظیم فتوحات اور عبرتناک حکایات کا مرقع ہوگی۔ مگر خبردار، قوت و اقتدار کا غلط استعمال اور حد سے بڑھی ہوئی خود اعتمادی اور آمرانہ روش تمہیں کہیں تباہیوں کے عمیق غاروں میں نہ دھکیل دے۔ تمہاری رومانوی زندگی کی حکایات بھی بہت دلچسپ ہیں، مگر ایک خوبصورت عورت جس کے نام کا پہلا حرف جے ہے، وہ تمہارے ستارے سے متصادم ہے۔ جنسی لذتوں کا بے پناہ بہاؤ کہیں تمہیں تمہارے عظیم مقاصد سے دور نہ لے جائے۔ اس لیے اس عورت کو اپنے اعصاب پر سوار نہ ہونے دینا۔ تم ایک بلند حوصلہ، بلند عزم اور جری انسان ہو، مگر خوبصورت عورت تمہاری کمزوری ہے، اور یہی چیز تمہاری شکست کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں نپولین بوناپارٹ۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اپڈیٹس ملتی رہیں۔ میرے معزز سامعین، فرانس کی سرکاری دستاویزات میں یہ بات ابھی تک محفوظ ہے کہ نپولین بوناپارٹ نے اقتدار سنبھالتے ہی پہلا فرمان یہ جاری کیا کہ بوڑھے نجومی ایبے ڈی لا کلارک کو ڈھونڈ کر اسے ورسیلیز کے رائل پارک میں ایک عمدہ مکان رہنے کو دیا جائے۔ نپولین جس بھی مہم پر نکلتا، نجومی سے مشورے اور دعائیں ضرور لیتا۔ سامعین، 5 فٹ 2 انچ کے قد کا مالک نپولین بوناپارٹ 1759 میں کورسیکا نامی جزیرے میں پیدا ہوا۔ فرانس میں فوجی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 20 سال کی عمر میں فوج میں کپتان بنا۔ 1794 میں اس نے اٹلی کے محاذ پر ایسے زبردست کارنامے سر انجام دیے کہ اہل فرانس کی نظر میں ایک ماہر جنگی جرنیل قرار پایا اور پھر فرانسیسی افواج کا کمانڈر ان چیف بن گیا۔ تاریخ اسے ایک عظیم فاتح اور ظالم و جابر حکمران کے نام سے یاد کرتی ہے۔ 1798 میں اس نے مصر پر بھی قبضہ کر لیا، اگرچہ مصر اس وقت سلطنت عثمانیہ کے زیر نگیں تھا۔ 1800 میں اس نے آسٹریا کو عبرتناک شکست دی اور پھر اس کے بعد اسپین پر حملہ کر دیا اور پھر اسپین کو بھی اس نے شکست دی۔ اس نے فریڈ لینڈ کے مقام پر روس سے زبردست جنگ لڑی اور اسے شکست سے دوچار کر کے اسے صلح پر مجبور کر دیا۔ سامعین، وہ اپنے ازلی دشمن برطانیہ کے تمام مقبوضہ علاقے اس سے چھین لینا چاہتا تھا۔
اس غرض کے لیے وہ سلطان ٹیپو سے بھی رابطے میں تھا اور فوج لے کر ہندوستان اس کی مدد کے لیے آنا چاہتا تھا تاکہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکالا جا سکے۔ 1810 تک نپولین کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ ہر ملک اس سے خوفزدہ تھا کہ کہیں وہ ان کا رخ نہ کر لے۔ پھر نپولین ایک بڑی فوج لے کر روس کی طرف روانہ ہوا اور ماسکو پہنچ گیا، لیکن روسی افواج وہاں سے جا چکی تھیں۔ چنانچہ واپسی پر شدید سرد موسم کی وجہ سے اس کی لاکھوں کی تعداد میں فوج راستے میں ہی ہلاک ہو گئی۔ جب نپولین فرانس پہنچا تو یورپ کے دوسرے ممالک نے موقع غنیمت جانتے ہوئے مل کر نپولین پر حملہ کر دیا اور پھر ایک معاہدے کے تحت مجبوراً نپولین بوناپارٹ کو ایک ایلبا نامی جزیرے میں نظر بند ہونا پڑا، لیکن 1815 میں وہ یہ معاہدہ توڑ کر فرانس آ گیا۔ اس کے بعد فرانس کا اور اتحادی افواج کا واٹرلو کے مقام پر ایک تاریخی معرکہ ہوا، جس میں نپولین بوناپارٹ کو شکست ہوئی اور سٹینٹ ہیلنا کے جزیرے میں اسے قید کر دیا گیا، جہاں وہ 6 برس زندہ رہا اور پھر 1821 میں وفات پا گیا۔ سامعین، نپولین بوناپارٹ کے جنگی کارنامے جس قدر دلچسپ ہیں، اس کی ذاتی زندگی اتنی ہی اخلاقی پستی کا شکار ہے۔ اس کی زندگی خوبصورت عورتوں سے عشق لڑانے، شادیاں کرنے اور چھوڑنے میں گزر گئی۔ اس کی ایک بیوی جوزیفائن سے اس کو شدید مالی، جذباتی اور بے عزتی کا دھچکا بھی لگا، جس کا اسے آخر دم تک افسوس رہا۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں نپولین بوناپارٹ، جو اب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔ وہ بچپن ہی سے سوالات کرنے کا عادی تھا۔ وہ جو کچھ بھی دیکھتا یا سنتا تو وہ اس کو مختلف پہلوؤں سے سوچتا، پھر اس کے ذہن میں سوالات ابھرتے اور وہ یہ سوالات پوچھتا۔ جب اس کا مخاطب اسے جواب دیتا تو وہ اس کے جواب میں سے پھر کوئی سوال نکال لیتا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بے معنی اور فضول سوالات کرتا تھا، بلکہ اس کا ہر سوال بامعنی اور علمی نوعیت کا ہوتا تھا، لیکن اس کا مخاطب کم ہی اسے مطمئن کر سکتا تھا۔ سامعین، جب اس کی ماں اسے دیوی دیوتاؤں کی قصے کہانیاں سناتی تو وہ ان پر ایسے ایسے سوالات کر دیتا کہ اس کی ماں سر پکڑ کر بیٹھ جاتی، پھر اسے یہ کہہ کر چپ کرا دیتی کہ دیوی دیوتاؤں کے بارے میں ایسے سوالات کرنا گناہ ہے، لیکن یہ جملہ اس کے سوالات کا جواب نہیں ہوتا تھا۔ وہ 469 قبل مسیح میں یونان کے شہر ایتھنز میں ایک سنگ تراش کے گھر پیدا ہوا۔ اس کی ماں دایا تھی۔ وہ خوبصورت نہیں تھا۔ وہ ٹیڑھی ناک، خشک آنکھوں، بے ڈول جسم اور پستہ قد کا مالک تھا، اور لباس پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دیتا تھا۔ اس کی بدصورتی کی وجہ سے بچے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سامعین، وہ جب اپنے باپ کو پتھر کے مجسمے بناتا ہوا دیکھتا تو عجیب عجیب سوال کرتا، اور اس کا باپ اسے ہر سوال کا جواب نہ دے سکتا۔ وہ اپنے شہر کی پہاڑی پر واقع طاقت کی دیوی ایتھنا اور پرتھینون کا مجسمہ دور سے دیکھتا رہتا اور سوچتا رہتا کہ ایک مجسمہ پورے شہر کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے۔ پھر وہ یہ سوال اپنی ماں سے بھی پوچھتا، مگر اس کا جواب اسے مطمئن نہ کر سکتا۔ دیویوں اور دیوتاؤں کے حوالے سے اس کے ذہن میں بے شمار سوالات تھے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ اس کے یہی سچے اور معنی خیز سوالات اس کو موت کے منہ تک لے گئے۔
یہ زمانہ قدیم کا فلسفی اعظم اور منطق کا بانی سقراط تھا۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں سقراط۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں۔ سامعین، سقراط نے اگرچہ کوئی ایسی چیز باقاعدہ تحریر تو نہیں کی کہ جس کو شائع کیا جاتا، لیکن اس کے شاگرد افلاطون نے اپنی تحریروں کے ذریعے اس کی زندگی کے مختلف گوشوں سے پردے اٹھائے ہیں اور اپنی تحریروں کے ذریعے سقراط کو زندہ رکھا۔ سقراط کے شاگردوں میں اس زمانے کے مشہور لوگ افلاطون، ایلسیپیاڈس، زینوفون، تھیوان، کرائٹو اور اقلیدس شامل ہیں، جو اکثر اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ سامعین، وہ ایک نیک انسان تھا جس نے کبھی کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائی تھی۔ وہ بہت محب وطن انسان تھا۔ اس نے اپنے وطن کی خاطر پیٹوڈیا کی جنگ بڑی دلیری سے لڑی۔ اس کو اپنے شہر اور ملک سے بے حد محبت تھی۔ وہ بہت شریف النفس اور حلیم طبع انسان تھا۔ کائنات، انسان، روح، سچ اور اچھائی اس کا موضوع تھا۔ اس نے بڑے ہو کر اپنے باپ کا پیشہ سنگ تراشی ہی اختیار کیا، لیکن وہ اس شعبے میں زیادہ دیر نہ چل سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا سبجیکٹ پتھر نہیں انسان تھا۔ وہ اپنے ملنے ملانے والوں سے سوال پر سوال کر دیتا۔ پھر اس کی شہرت ایتھنز میں پھیل گئی۔ اس کے زمانے میں ایتھنز علوم و فنون اور تجارت کا مرکز تھا۔ دنیا کی پہلی جمہوریت بھی ایتھنز میں قائم ہوئی تھی اور انہیں اس بات پر فخر تھا کہ وہ ڈیموکریسی کے بانی ہیں، لیکن پھر بھی ایتھنز میں بت پرستی عام تھی۔ ان کی دیویاں اور دیوتا آسمانوں میں رہتے تھے۔ ہر گلی، بازار، چوک چوراہے میں بت نصب ہوتا تھا۔ بارش کا دیوتا زائوس تھا تو سورج کا دیوتا اپولو تھا۔ چاند کی دیوی سلیمی تھی تو رزق کا دیوتا جوپیٹر تھا۔ لیکن سقراط جو بت پرستی سے بیزار تھا، وہ کھلے میدانوں، جنگلوں، پہاڑوں اور وادیوں میں چلا جاتا اور ہر چیز کے بارے میں سوچتا کہ آخر اس کائنات کو اور طرح طرح کی مخلوقات کو بنانے والا کہاں ہے، انسان کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے۔ وہ ایک توازن کے ساتھ سورج اور چاند کی نقل و حرکت دیکھتا اور سوچتا رہتا۔ وہ رات کو ستاروں سے مزین آسمان دیکھتا اور سوچتا رہتا۔ خزاں، بہار، سردی، گرمی کے موسموں کو دیکھتا کہ وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہ زمین سے اگنے والی نباتات پر بہت غور کرتا کہ فلاں فصل صرف فلاں موسم میں ہی کیوں اگتی ہے۔ غرض یہ کہ کائنات پر زیادہ غور و فکر کرنے سے اس پر کچھ پردے چاک ہوئے اور وہ اتنا جان گیا کہ اس کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا کوئی ہے اور وہ ایک ہے، اور یہ دیوی دیوتا تو محض قصے کہانیاں ہیں۔ یہ حقیقت سمجھنے کے بعد سقراط نے اپنے ہم وطنوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے بڑے ٹھوس دلائل کے ساتھ بت پرستی سے بچنے کی ترغیب دی اور ایک خدا کی طرف بلایا۔ پھر اسی دوران اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس نے سقراط کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن ایتھنز کے کچھ با اثر لوگ ایک شخص کے ہمراہ اس کے پاس آئے۔ یہ شخص انیکساگورس تھا جو علم فلکیات کا ماہر تھا اور کسی دوسرے شہر سے ایتھنز آیا ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ آسمان پر کوئی دیوی دیوتا نہیں ہوتے۔ سورج، چاند، ستارے یہ تو پتھر اور دھاتیں ہیں، اور چاند تو چمکنے کے لیے بھی سورج کی روشنی کا محتاج ہے۔ چاند پر پہاڑیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، اور کیا پتہ انسان یا کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہو۔ ایتھنز کے لوگ انیکساگورس کے خلاف ہو گئے، چنانچہ انہوں نے سقراط کو ایتھنز کا ایک عقل مند اور ذہین آدمی سمجھتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ لیکن سقراط نے سچائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کو غلط قرار دینے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔
اور اسی طرح اسے درست قرار دینے کے لیے بھی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سقراط کی یہ بات سن کر وہ لوگ بگڑ گئے اور سقراط سے کہا کہ کیا ہمارے دیوی دیوتا سارے جھوٹے ہیں؟ ہمیں تو تم بھی دیوتاؤں کے مخالف لگتے ہو۔ پھر اس واقعے کے بعد ایتھنز میں سقراط کا ایک با اثر طبقہ سخت مخالف ہو گیا۔ پھر انیکساگورس پر مقدمہ دائر کیا گیا اور اسے سزائے موت یا شہر بدر کر دینے کی سزا سنا دی گئی۔ چنانچہ ایک ماہر فلکیات ایتھنز سے اپنی جان بچا کر اپنے ملک بھاگ گیا۔ سامعین، وہ تو چلا گیا لیکن سقراط پر اپنا ایک گہرا نقش چھوڑ گیا۔ انیکساگورس کا بولا ہوا جملہ اس کے کانوں سے باز گشت بن کر ٹکراتا کہ انسان شہرت اور عیش و عشرت کے لیے نہیں بلکہ کائنات پر غور و فکر کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد رفتہ رفتہ سقراط کا شمار فلسفیوں میں ہونے لگا اور اس کی شہرت نہ صرف یونان بلکہ سارے یورپ میں پھیل گئی۔ لیکن انیکساگورس کا انجام دیکھنے کے بعد سقراط نے خاموش رہنے کی ٹھان لی تھی، لیکن پھر بھی لوگ اس سے ایسے سوالات کرتے کہ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی سچ باتیں کہہ دیتا۔ اس پر کسی نے سوال کیا کہ ایتھنز کی طرز حکومت یعنی ڈیموکریسی کیسی ہے؟ تو سقراط نے جواب دیا کہ اگر بحری سفر کے لیے کپتان چننا ہو تو اسے عام لوگ ووٹنگ کے ذریعے چنیں گے یا سمندری سفر کرنے والے ماہرین کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کپتان کسے بنایا جائے؟ اس جواب پر سب لا جواب ہو گئے، لیکن اس کے مخالفین کی تعداد بھی بڑھ گئی اور حکومت کے اعلیٰ حکام بھی اس کے مخالف ہو گئے۔ اور سامعین، پھر ہوا وہی جس کا سقراط کو خطرہ تھا۔ 399 قبل مسیح میں جب اس کی عمر 70 برس تھی، ایتھنز کے با اثر لوگوں نے اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا اور یہ الزامات لگائے کہ ایتھنز کی حفاظت دیوی دیوتا اور نوجوان نسل کرتی ہے، لیکن یہ پرانے دیوتاؤں کا احترام نہیں کرتا اور کسی نئے دیوتا کا تعارف کرواتا ہے، اور یوں نہ صرف مذہب میں خرابیاں پیدا کرتا ہے بلکہ نوجوانوں کو بھی ورغلاتا ہے اور یوں ایتھنز کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ سقراط نے اپنی صفائی میں عوام کو مخاطب کرتے ہوئے جیوری کے منصفوں پر طنز کرتے ہوئے کہا، یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھ پر لگائے جانے والے الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں سزائے موت سے بچنے کے لیے سچ یا ایتھن کو چھوڑ دوں گا تو یہ سب غلطی پر ہیں۔ چنانچہ اسے موت کی سزا سنا دی گئی۔ سامعین، وہ چاہتا تو شہر بدر بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس نے سچ پر اپنے آپ کو قربان کر دیا گیا۔ اسے زہر کا پیالہ پلا کر ابدی نیند سلا دیا گیا۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں ہمارا پروگرام سقراط، جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔